पारा नंबर 26 आया करीमा नंबर 11। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ु बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर, हरगिज़ मजाक ना उड़ाए, कौमुम मिन कौमिन, कोई ग्रोह दूसरे ग्रोह का, असा हो सकता है, अन यकूनु खैरम मिनहुम, के मजाक उड़ाने वालों से जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर हूँ। वला निसाउन, और ना कोई औरत, मिन निसाइन, किसी औरत का मजाक उड़ाए, असा मुमकिन है, हो सकता है, अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, कि वो उससे बेहतर हो जो मजाक उड़ाने वाली है। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, आपस में एक दूसरे को ताना न दिया करो। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और बुरे अलक़ाब से ना पुकारा करो। बिसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, ईमान के बाद फासिक नाम रखना कितना ही बुरा है। वमन लम यतुब, और जो तौबा न करे, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही ज़ालिम लोग हैं। ये आया करीमा किसी भी माशरे के हुस्न और ख़ूबसूरती के लिए जो बुनियादी असूल और ज़वाबित हैं उनके मुताल्लिक़ नाज़िल हुई है। अच्छा, इसमें चंद एक बातें तवज्जो से आप याद रखें तो आपको फ़ायदा होगा ज़िंदगी में। कहा गया है ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई ग्रोह दूसरे ग्रोह का मजाक ना हो। यस्खर, मजाक उड़ाना, तहकीर करना, किसी का इस्तिख़फ़ाफ़ करना, किसी को उसके मर्तबे से गिरा कर बयान करना, इसको यस्खर कहते हैं। किसी का मजाक उड़ाना, हकीर जानना, उसका इस्तिग़फ़ाफ़ करना या उसको उसके मर्तबे से गिरा कर बयान करना, इसको कहते हैं क्या? तस्ख़र करना। यस्खर इसका नाम है। अच्छा, यहाँ कौम के लफ्ज़ में औरतें और मर्द दोनों शामिल हैं, लेकिन आगे औरतों को अलग बयान किया गया, उसकी एक वजह है। क्या कहा गया? कोई कौम, कोई ग्रोह दूसरे ग्रोह का मजाक ना उड़ाए। ये बनु तमीम के मुताल्लिक़ ये आया करीमा नाजिल हुई है। नज़ूल के सबब कुछ हैं लेकिन हुक्म क़यामत तक के लिए है। बनु तमीम के मुताल्लिक़ इसलिए नाजिल हुई है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ुक़रा सहाबा को देखकर उनका मजाक उड़ाते थे। हज़रत खुबैब का, हज़रत अम्मार का, हज़रत बिलाल का, हज़रत सुहैब रूमी का, हज़रत सुलेमान फ़ारसी का, ये फ़ुक़रा सहाबा थे। इन फ़ुक़रा सहाबा को देखकर
بنو تمیم مذاق اڑاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرما کر انہیں روک دیا، خبردار کوئی کسی کا مذاق مت اڑائے، کوئی کسی کا مذاق مت اڑائے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق مت اڑائے۔ یہاں عورتوں کو قوم میں شامل ہونے کے باوجود الگ ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ عورتوں کی خصلت زیادہ ہوتی ہے دوسروں کا مذاق اڑانے کی، اس لیے عورتوں کا ذکر الگ اسپیشل کیا گیا۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بہتر ہو۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بعض پراگندہ حال بکھرے بال، ان کے جسم پر صرف 2 کپڑے اور وہ بھی پھٹے ہوئے ہوں گے، تم لوگ ان سے نفرت کرو گے، وہ تمہارے دروازے پر آئیں تو تم دروازہ کھولنا پسند نہیں کرو گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی شان یہ ہے اگر وہ اللہ کی تقدیر کے خلاف قسم اٹھا لے، اللہ اپنی تقدیر مٹا کر ان کے قسم کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ دلوں کے بھید تم نہیں جانتے، دلوں کے راز تم نہیں جانتے، تم تو ظاہر کو دیکھتے ہو، لیکن ممکن ہے تمہارے ظاہر سے اس کا ظاہر تو اچھا نہ ہو لیکن اس کا باطن تمہارے باطن سے کئی گنا اچھا ہو۔ تم تو مذاق اڑا رہے ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ شاید تم سے کئی گنا زیادہ معتبر ہو۔ اسے سخت کہا گیا کہ نہیں، بلال پر کپڑے تو پرانے ہیں، بنو تمیم خبیب پر کپڑے تو بوسیدہ ہیں، صہیب رومی کے پاس لباس تو پورا نہیں ہے، لیکن تم ان کا غربت کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شان یہ ہے کہ بلال مکے میں چلتا ہے لیکن اس کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق مت ہو، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق مت ہو، سختی سے روکا۔ اور پھر عورتوں کو حکم دیا گیا کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق مت اڑائے۔ ممکن ہے جس عورت کا مذاق تم اڑا رہی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ معتبر ہو۔ اور یہ آیہ کریمہ کا حصہ ازواج مطہرات کے متعلق آیا ہے۔ حضرت صفیہ بن احتب ان کا قد چھوٹا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے اشارے سے یوں کیا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، انہوں نے اشارہ دیکھ لیا، حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یہ میرے قد کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق مت اڑائے۔ ممکن ہے جس کا مذاق تم اڑا رہی ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ تم سے بہتر ہو۔ اور جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں نا تحقیر کے لیے، استہزاء کے لیے، جو استہزاء کرتے ہیں تحقیر کے لیے، نیچا کرنے کے لیے، اس کو اس کے مقام سے گرانے کے لیے، وہ یہ حدیث اپنے پلے میں باندھ رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا میں کسی کو حقیر کرنے کے لیے مذاق اڑاتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مذاق کرنے والوں کو اکٹھا کرے گا، اکٹھا کر کے اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا اور ان سے کہے گا جنت میں چلے جاؤ۔ یہ دوڑ لگا کر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جب بالکل جنت کے دروازے کے سامنے آئیں گے اللہ جنت کا دروازہ بند کروا دے گا۔ سارے معاشر والے یہ دیکھ کر کھل کھلا کر ہنسیں گے تو ان کا مذاق قیامت کے دن اڑایا جائے گا۔ جو دنیا میں دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، قیامت کے دن ان کا مذاق یوں اڑایا جائے گا۔ پھر یہ مایوس ہو کر کھڑے ہو جائیں گے
اللہ تعالیٰ پھر جنت کا دوسرا دروازہ کھلوائے گا، انہیں کہے گا اچھا وہ بند ہو گیا ہے، اس سے داخل ہو جاؤ، وہ دوسرے دروازے پر جب آئیں گے بھاگ کر اللہ وہ دروازہ بھی بند کروا دے گا۔ اس طرح جنت کے سارے دروازوں پر انہیں گھمایا جائے گا، لیکن کسی دروازے سے انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے مت کسی کا مذاق اڑاؤ۔ ہمارا تو یہاں دستور ہی یہی چلتا ہے، گھر بیٹھے ہیں، ڈھابے پر بیٹھے ہیں، کہیں چائے خانے پر بیٹھے ہیں، گلی میں بیٹھے ہیں، گلی میں محلے دار 2-3 اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، ساتھ والی گلی والوں کا مذاق ہے، کہیں کسی کا مذاق، کہیں کسی کا مذاق، یہاں تک ہم نیچے گر چکے ہیں کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم تو اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ خود کو استنجے کا مسائل نہیں آتے، خود کو استنجے کی سنن کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور باہر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے کوئی اس کو جمعہ پڑھانا نہیں آتا، اس کو نماز پڑھانی نہیں آتی، اس کو تلاوت کرنی نہیں آتی، اس کو، اور اس کے سامنے یسرنا القرآن رکھو تو اسے خود یسرنا القرآن بھی نہیں آتا۔ اس سے بڑے ذلیل ہم اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑی بھی ضلالت کوئی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے امام کو بھی نہ معاف کریں؟ تو اس لیے کہا گیا کہ مت مذاق اڑاؤ کسی کا، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے اور نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، ورنہ قیامت کے دن سرے معاشر تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس کو تانا نہ دیا کرو، آپ آپس کو تانا نہ دیا کرو، یا سادہ ترجمہ کروں تو اپنے آپ کو تانا نہ دیا کرو۔ انفسکم، اپنے آپ کو، انفسا کا لفظ ہے، ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانا نہ دیا کرو۔ اب اپنے آپ کو تانا کیسے دیا جاتا ہے؟ جب تم کسی کو تانا دو گے تو وہ تمہیں بھی تانا دے گا نا، تو اگر تم نہ دیتے تو تمہیں بھی نہ دیا جاتا، تو اپنے آپ کو تانا تم ہی نے دوایا نا۔ اس لیے کہا اپنے آپ کو تانا نہ دو، کہ جب تم کسی کو تانا دو گے تو وہ تمہیں بھی تانا دے گا، اس لیے نہ کسی کو دو نہ کوئی تمہیں دے، نہ کوئی تمہیں دے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں جب کوئی آتا نا، وہ کہتا جی فلاں پر لعنت بھیج دوں، فلاں پر لعنت بھیجوں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا اتنا خوبصورت جواب آتا، فرماتے جتنی دیر تو نے اس پر لعنت میں لگانی ہے اتنی دیر تو اللہ کا ذکر کر لے۔ ہم جو کسی کو تانے دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے ہم اتنی دیر اللہ کا ذکر کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں۔ تانوں سے ملنا گیا میں کچھ بھی نہیں سوائے اپنا نامہ اعمال برباد کرنے کے، اور کیا پلے میں پڑے گا؟ اور اگر ہم اللہ کا ذکر کر لیں، ہم اتنی دیر درود پاک پڑھ لیں تو کتنی نیکیاں ہمارے دامن میں آ جائیں گی۔ تو اس لیے کہا اپنے آپ کو تانا مت دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ، شرک سے بھی یہ بڑا گناہ ہے اپنے ماں باپ کو گال دینا۔ فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو گال مت دے۔ صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کیا کوئی اتنا بدبخت بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گال دے؟ کوئی اتنا بھی بدبخت ہو سکتا ہے؟ اور آج اگر صحابہ ہوتے تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے آقا نے سچ فرمایا۔ آج کتنے نوجوان اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں؟ کتنے نوجوان آج اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں؟ اگر آج صحابہ ہوتے تو فرماتے نا کہ اللہ کے حبیب سچ فرما رہے تھے۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ تو صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کے حبیب کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، جب تو کسی کی ماں کو گالی دے گا وہ تیری ماں کو گال دے گا۔
تو وہ جو گال نکلوائی ہے وہ تو نے نکلوائی ہے نا، نہ تو اس کی ماں کو گال دیتا نہ وہ تیری کو دیتا۔ جب تو کسی کے باپ کو گال دے گا تو وہ آگے سے تیرے باپ کو گال دے گا نا، تو یہ گال کس نے دلوائی ہے؟ تو نے۔ اگر تو نہ دیتا تو وہ بھی نہ دیتا۔ ہمارے گھروں میں اکثر جو ہے نا، جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا میاں بیوی کی، تو کہتے ہیں تیری ماں ہی چنگی نہیں، بیوی کو مرد کہتا ہے تیری ماں ہی چنگی نہیں، تو پھر آگے سے وہ بھی کہتی ہے تیری بڑی چنگی سی جنہیں میرے پلے تینوں باندھ دیتا۔ پھر یہی جواب ہے نا، تو یہ کس نے کہلوایا ہے؟ یہ خود آپ نے کہلوایا۔ اگر آپ اس کی ماں کو برا نہ کہیں تو آپ کی ماں کو بھی برا نہ کہیں، آپ اس کے باپ کو برا نہ کہیں تو وہ آپ کے باپ کو برا نہیں کہے گا۔ تو سب سے بڑا گناہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا، اور وہ گالی یوں ہے۔ تو اس لیے خدا نہ خواستہ کبھی آپ غصے میں آ بھی جائیں، کبھی آپ کسی سے جھگڑ بھی پڑیں، تو سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، مت کسی سے جھگڑیں، اور اگر کبھی آپ بے قابو ہو بھی جائیں تو زبان پر گال مت لانا۔ کیوں؟ وہ تم نے اپنے ماں باپ کو گال دینی ہوگی، جب اس کو دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو بھی دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں سے نہ پکارا کرو۔ اچھا، یہاں ایک اور بات یاد رکھنا، لقب چاہے برا ہو یا اچھا ہو، اگر وہ معاشرے میں برے معنی میں لیا جاتا ہے نا، تو پھر اچھا بھی لقب ہو تو پھر بھی استعمال مت کرنا۔ مفسرین نے یہی لکھا ہے، محدثین نے یہی لکھا ہے، حدیث میں یہی آیا ہے کہ اگر وہ لفظ کا معنی صحیح بھی ہو لیکن معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہو تو پھر بھی برے لقب سے کسی کو مت پکار۔ عبد الرحمن کتنا خوبصورت نام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ناموں میں سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ سب سے خوبصورت نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اب نام ہوتا ہے عبد الرحمن، ہم اس کا کہتے ہیں رحمان رحمان، یہ کیا ہوا؟ عبداللہ نام ہے، پرانے وقتوں میں دلہ دلہ کہتے پھرتے تھے، اب تو کچھ نہ کچھ قوم سدھرتی جا رہی ہے نا، ورنہ پرانے دور میں جس کا نام عبداللہ ہوتا اس کو دلہ دلہ کہتے پھرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کسی چھوٹے کو دیکھتے ہیں ہم، چھوٹے کا کوڈو جا رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ خلق تم نے کیا ہے، وہ تو اللہ نے کیا ہے، اس کی مرضی کسی کو اونچا بنا دے، کسی کو نیچا بنا دے، کسی کو کالا بنا دے، کسی کو سفید بنا دے، تم ہوتے کون ہو اس کی خلقت میں عیب نکالنے والے؟ ٹھیک ہے؟ کسی کے ٹانگ میں کمزوری آ گئی وہ لنگڑا جا رہا ہے، کسی کی ایک نظر کمزور ہے کانا جا رہا ہے، کہا یہ کام مت کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں سے مت پکارا کرو، صحیح ناموں سے یاد کرو جس کو بھی کہنا، برے القاب سے مت پکارو ایک دوسرے کو۔ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْایمان، ایمان کے بعد فاسق نام رکھنا یہ کتنا برا ہے۔ بیسا بہت برا ہے، اسم نام الفسوق کو فاسق رکھنا بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ کیا ایک ایمان والا ہے تم اس کو فاسق فاسق کرتے پھرتے ہو؟ ایمان والے کو فاسق فاسق کرتے پھرتے ہو؟ بھائی نہیں، جتنی دیر تک فاسق کے ملعن نہ ہو، ایسا فاسق جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اس کے علاوہ کسی کا عیب اچھالنے کی اجازت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ صرف فاسق کے ملعن کا عیب، لیکن وہ بھی آپ لوگوں میں نہیں بیان کر سکتے، جب آپ کا نظریہ ہو اس کی اصلاح کرنا، تو پھر آپ اس کو پاس بلا کر کہہ سکتے ہیں بھائی
آپ میں یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ عیب فسق کا عیب ہے، یہ آپ کو فاسق بنا رہا ہے، اس لیے میری گزارش ہے آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر بڑے مجمع میں کسی کو کہہ دے تو غلط ہے، نہیں، اس کے بھی یہ حکم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی صحابی کی تربیت فرمانی ہوتی سرکار تنہائی میں لے جاتے، علل اعلان نہیں۔ تربیت مقصود ہو، جب کسی کی اصلاح مقصود ہو تو پھر آپ اس کے فسق کو اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں۔ اور اگر فاسق کے ملعن نہیں ہے تو پھر تو آپ بالکل نہیں بیان کر سکتے، آپ پھر تو بالکل ہی اجازت نہیں ہے اس کے فسق کا ذکر کرنے کا۔ جبکہ ہمارے سیاستدانوں کا اتنا گھٹیا رویہ ہے، برسرے سڑک، شاہراہوں پر، ٹیلی ویژن کی سکرین پر، سٹیجوں پر کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو زانی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو بدماش کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو لٹیرا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے، اور کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ ہماری عدالتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ ہماری عدالتوں پر نہ جایا کریں کہ ہماری عدالت نے فلاں کو چور کہہ دیا تو واقعی چور ہے۔ یہ عدالتیں تو کیا ہیں، 10 سال سزائے موت سناتی رہتی ہیں اور پھر 20 سال وہ جیل کاٹ کے کہتے ہیں یہ باعزت بری کر دیا۔ یہ بھی کوئی باعزت بری ہے کہ 20 سالوں کے بعد جیل سے نکال رہے ہو اور باعزت بری کر رہے ہو؟ ہماری عدالتوں کا حل نہیں ہے۔ 2007 میں ایک کیس سپریم کورٹ میں درج ہوا مشرف کے متعلق، 2023 میں وہ کیس لگا جبکہ مشرف مر بھی چکا ہے۔ اب مردہ بندے کے کیس کی تاریخ لگانا مطلب رکھتا ہے کوئی؟ اس سے آپ اندازہ کر لیں ہمارے ججوں کا حال کیا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں ہمارا نظام عدل کیا ہے، ہمارا نظام انصاف کیا ہے کہ جو بندہ مر چکا ہے اب اس کی پٹیشن لگا دی گئی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہ دیکھا کریں جج نے کیا کہا، آپ یہ دیکھا کریں کہ اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھا کریں کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا فسق نام رکھنا ایمان کے بعد یہ بہت بری عادت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے ان عیبوں سے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالم ہے، وہ پھر ظالم ہے۔ اور ظالم کیا ہے؟ اللہ قیامت کے دن ظالم کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ مجھے آپ کو حق کے بعد